what you will ask Allah if you find Laylatul Qadr. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और आपने मुझे बिल्कुल एकदम स्पॉटलाइट के अंदर खड़ा कर दिया. मैं सिर्फ और सिर्फ उससे एक ही चीज़ मांगूंगा, और वो ये होगी कि अपनी ज़ात पर से थोड़ा सा पर्दा और हटाएं. जितना मैं आपको जान पाया हूँ, आई वॉन्ट टू नो मोर. मैं और आपके करीब होना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ. मेरा ईमान है कि आपने फरमाया अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो उस ज़रिए से आओ जो उसके अंदर से निकला है, यानी अल कुरान. तो इसीलिए मैं कुरान की तरफ आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ आया कि मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ. और अगर लैलतुल कदर मिलती है तो मैं अल्लाह से यही कहूँगा और यही मांगूंगा कि मुझे थोड़ा सा और अपने करीब कर लें. मैं आपको और जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, क्योंकि जितना आप किसी को जानते हैं उतना आपको उससे मोहब्बत होती है, और वो भी जब अल्लाह की ज़ात हो जिसकी सिफ़ात किसी इंसान से मैच ही नहीं होती, जिसकी सिफ़ात में वो एहसान है जो कोई इंसान नहीं कर सकता आपके ऊपर, जो मेरी कम ज़रफ़ी को भी हर रोज़ दरगुजर करता है और फिर मौका देता है, फिर सुनवाता है अपना कलाम, जो मेरी नाशुक्र गुजारी को हर रोज़ सुन के दरगुजर करके फिर चांस देता है कि शायद आज ये टूट जाए, झुक जाए अंदर से. तो जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है तारुण भाई, तो उस दिन आपको कदर हो जाती है. तो लैलतुल कदर तो सिर्फ एक ही ज़ात और एक ही शख्सियत को मिली थी, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है. और उस लैलतुल कदर में उनको क्या मिला था? तो उनको अल्लाह ने इन्ना अंज़लनाहू, बेशक नाजिल किया उसको. किसको? कुरान को. क्योंकि इसी रात में ये इसका नुज़ूल शुरू हो गया था, तो इसीलिए इस रात की वैल्यू है. तो हमें तो वो कुरान पहले ही मिल गया, हमें तो पहले ही मिल गया वो कुरान. हाँ, अब ये आपका सवाल बनता है कि जिस दिन कुरान की रोशनी मिल गई उस दिन मैं क्या मांगूंगा अल्लाह से. यही बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लैलतुल कदर में कुरान तो मिल गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने आ गया सहाबा कराम को, सहाबा कराम ने ताबईन को, और हमें हमारे घरों में पढ़ा हुआ है बचपन से. हाँ, जिस दिन मुझे पहली दफ़ा कुरान की आयत समझ में आई थी, मैं आपको अपनी लाइफ से बता देता हूँ, जो हो चुका. जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो एक ही ज़ात और एक ही शख्सियत को मिली थी. लेकिन जो हो चुका मेरी लाइफ में मैं वो बता सकता हूँ कि मुझे पहली दफ़ा ये हदीस समझ में आ गई थी कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है. क्योंकि मैं बेहतरीन बनना चाहता था तारो भाई, मैं बेहतरीन सिंगर बनना चाहता था, मैं बेहतरीन आर्टिस्ट बनना चाहता था. तो मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि अगर तुम बेहतरीन सिंगर या बेहतरीन आर्टिस्ट बन भी जाते हो तो क्या बेहतरीन बाप, बेहतरीन बेटे, बेहतरीन हस्बैंड, बेहतरीन एक सिटीज़न, बेहतरीन एक शहरी, बेहतरीन एक नेबर, क्या तुम वो भी बन जाओगे साथ? तो मेरा जवाब ये था कि मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं. मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ की फ़िक्र है कि अगर मैं अपने करियर के टॉप पे आ जाऊंगा तो मैं कामयाब हो गया, दैट्स इट. सो मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं. तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, कामयाबी में और कामयाब ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है. कामयाबी तो बहुत लोगों को मिली है, लेकिन उनका एंड कामयाब नहीं था, या उनकी ज़िंदगी में कामयाबी नज़र नहीं आई, उनके तमाम रिश्तों में, उनके तमाम एस्पेक्ट्स में. तो फिर उन्होंने मुझे ये हदीस सुनाई कि खैरुकुम, अगर तुम बेहतरीन बनना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो फिर कुरान का इल्म हासिल करो और दूसरों के साथ शेयर करो. अल्लमा, दूसरों तक पहुँचाओ, दूसरों को सिखाओ. तो ये खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि 23 साल उन्होंने खुद रोल मॉडल बन के उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था. तो मुझे भी यही सुन्नत मिलती है कि अगर मुझे एक आयत भी पता लगती है, मैंने उसको प्रैक्टिस किया, तो मैंने उसको अपने माँ बाप के साथ शेयर किया, मैंने अपने भाई बहनों के साथ शेयर किया. और चूँकि अल्लाह ने मुझे टेलीविज़न और एक सोसाइटी में एक पोजीशन दी थी, तो मैंने वहाँ तक भी बात पहुँचाई कि भाई मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, मैंने अपनी इस्लाह शुरू की है और मुझे ये मिला है. कुरान तो हम ऐसे ही पढ़ जाते थे अरबी में, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर क्या कुछ है. तो पहली आयत जिसने मुझे बुलडोज कर दिया वो ये थी, सूरह रात 13 नंबर सूरा, उसकी 28 नंबर आयत. कोई यहाँ पर लिख दे हमारा भाई बहन, ताकि हमारे दोस्त तारड़ साहब बहुत शौक से सुन रहे हैं तो उनको भी आज ये आयत पता लगे
کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، بلیورز ہیں، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل و جان ہیں، جو قلوب ہیں وہ اطمینان میں ہیں. کیوں؟ بذکر اللہ، ان کے پاس اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت ہے. اس ایک لائن نے مجھے ختم کر دیا اس دن، کیونکہ میں سکون ڈھونڈتا ہوا قرآن کی طرف آیا تھا، میں سکون ڈھونڈتا ہوا اللہ کی طرف آیا تھا. مجھے نام مل رہا تھا، مجھے پیسہ مل رہا تھا، مجھے لائف سٹائل مل رہا تھا جیسا میں چاہتا تھا، مجھے گھر مل گیا تھا، مجھے اپنی مرضی کی گاڑی مل گئی تھی، لوگ بھی پہچاننا شروع ہو گئے تھے، دنیا کی ٹریول بھی کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ کمی اس چیز کی تھی کہ میرے پاس اطمینان اور سکون نہیں تھا، اور گلٹ بہت زیادہ تھا گناہوں کا اور غلطیوں کا. تو میں اس لیے آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قرآن مجید کی طرف. تو جب یہ آیت پڑھی کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے قلوب میں اطمینان ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ذکر ہے، تو یہ آیت مجھے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی کہ میں بھی اپنے آپ کو ایمان والا تو سمجھتا ہوں، لیکن کیا میرے پاس اطمینان ہے؟ تو جواب تھا نو. کیا میرے پاس اللہ کا ذکر، ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، کیا وہ ہے؟ تو جواب تھا نو. تو یہ ایمان والا کون ہے اور میں کون ہوں؟ کیونکہ میں اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا. قرآن میں جس کو اللہ ایمان والا کہہ رہے ہیں میں تو وہ ہوں ہی نہیں، لیکن میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، ایمان والا سمجھتا ہوں. تو اس دن مجھے سمجھ میں آئی کہ مجھے اللہ کا ذکر چاہیے، اللہ کی نصیحت چاہیے، تاکہ میری زندگی میں اطمینان آئے. تو آگے اللہ کہتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ خوب جان لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر نصیحت سے ہی تطمئن القلوب، تمہارے قلوب میں اطمینان آئے گا. تو میرا اگلا سوال تھا اپنے استاد محترم سے، یہ میں جواب دے رہا ہوں لیلۃ القدر اگر مل جائے تو میرا اگلا سوال تھا کہ یہ ذکر، یہ نصیحت ملے گی کہاں سے؟ دنیا میں تو کوئی ادھر چلاتا ہے، کوئی ادھر چلاتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، آپس میں لڑتے ہیں، کنفیوژن ہے معاشرے میں، تو بڑا کانفلکٹ ہے، تو ویئر ڈو آئی گو؟ تو ہمارے استاد محترم نے مجھے سورہ القمر 54 اس کی 17 نمبر آیت بتائی، اسی حدیث کی روشنی میں، کہ اس میں فرمایا اللہ نے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ جو لیلۃ القدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اور جو ہمارے گھروں میں پہلے سے پڑا ہوا ہے. تو یہ نصیحت کہاں سے ملے گی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم قرآن کو آسان کر دیں گے، لِلذِّکْرِ، اگر تمہیں ذکر چاہیے، نصیحت چاہیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ تو میں گوگل پہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں جا کے دنیا کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، لائبریریز میں جا رہا ہوں، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے اور وہاں سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اگر تمہیں نصیحت اور ذکر چاہیے تو چاہیے. فعل میں مدکر چاہیے کسی کو. تو اب میں تو کلین بولڈ ہو گیا. خدا کی قسم مجھے 6-7 ہفتے نیند نہیں آئی تھی کہ یار یہ تو میرے گھر میں پڑا ہوا تھا، اور میں پتہ نہیں سمجھ رہا تھا کسی پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا. مجھے لوگوں نے ایسی ایسی عجیب باتیں بتائی ہوئی تھی، میں کسی دن بتاؤں گا آپ کو، اور کسی بات کا کوئی ثبوت اور کوئی پروف نہیں تھا. اور نہیں بتایا تو قرآن نہیں بتایا، حدیث کی روح نہیں بتائی کہ اس کے اندر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. تو وہ دن اور آج کا دن میں نے جب پتہ لگا کہ قرآن سے نصیحت ملے گی، تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو کوئی مدینہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر نہیں آیا، میں تو کوئی جامعہ ازہر کی ڈگری لے کر نہیں آیا، میں تو کوئی بڑا، تو کیا مجھے بھی مل جائے گی؟ تو ہمارے استاد محترم نے کہا کہ دیکھو، جو آئی سی یو والا پیشنٹ ہوتا ہے، جب آپ ہسپتال جاتے ہیں تو جس کو زیادہ زخمی ہوتا ہے، زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو ڈاکٹر پہلے دیکھتا ہے. سو ڈونٹ وری، کتنے بھی گناہ ہو، کتنا بھی گلٹ ہو، کتنا بھی بوجھ ہو، تمہیں فوراً اٹینشن مل جائے گی، تم آؤ تو صحیح. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ مجھے سورہ انبیاء 21 اس کی آیت نمبر 10 میں لے گئے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، فِيهِ، اس کتاب کے اندر ہے ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے. جو کہ میں آج تک ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے قبول کریں گے نہیں کریں گے. اللہ، میں تو کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں تو کوئی وہ مکہ مدینہ سے تو نہیں آیا. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس میں کسی کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. الیکم کا مطلب ہوتا ہے تم سب کی طرف، الیکا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن السلام علیکم، کم کا مطلب ہوتا ہے پلورل، جمع میں. یعنی اگر میں پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں لاجیکلی اور سچ سچ بتائیں، کیا اللہ نے قرآن حکیم، قرآن مجید لیلۃ القدر میں کیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کے لیے نازل کیا تھا یا انسانیت کے لیے نازل کیا تھا؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خود اپنی ذات کی حد تک پریکٹس کیا، خود انجوائے کیا اللہ کی احکامات کو، اس کی رحمتوں کو، اور نعوذ باللہ چلے گئے، پردہ فرما گئی، یا انسانیت کو بدل دیا، انسانیت کی کو مثالی انسان بنا دیا، انسانیت کی کے نصیب مقدر بدل دیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ تو شمس الرحمان کہتے ہیں انسان کے لیے. تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے بڑا زبردست سوال کیا. مجھ سے کبھی زندگی میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر ملے تو آپ کیا کہیں گے اللہ سے. بیوٹیفل کویسچن. تو میں انہی کے لیے بول رہا ہوں، تو ہمارے بھائی تارڑ کے لیے. تو انسانیت میں تو آپ اور میں بھی آتے ہیں، قیامت تک جو انسان آتے رہیں گے. تو لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے یقیناً تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. تو میری بھی والدہ بچپن سے دیکھا ان کو تلاوت کرتے ہوئے، انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا، ان کی والدہ نے ان کی والدہ کو دیکھا. یس، تارڑ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے گھروں میں تو موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھ سے بھی تو مخاطب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. میرا اس نازل ہوئے میں سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا؟ تو میں تو یہ سمجھتا رہا کہ یار یہ تو صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، وہ بتائیں گے، مولوی صاحب بتائیں گے، علماء بتائیں گے، وہ تو ہیں ہی قابل احترام. لیکن واٹ اباؤٹ یو؟ تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے. تو ہم نے تمہاری طرف نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے؟ یہ ایک لائن کی آیت میرے لیے بھاری ہو گئی ہے ساری زندگی کے لیے، اور یہی ایک لائن کی آیت مسنگ تھی میری لائف سے. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن کو ہر مقصد کے لیے پڑھا سوائے اپنے ذکر، اپنی نصیحت کے لیے. یو نیم اٹ. والدہ کے کہنے پہ قرآن ختم کیا رمضان میں، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا. گھر والوں کے کہنے پہ مسجد میں جا کر تلفظ سیکھا، تجوید اس کی جو سیکھی، جو بچپن میں ہر بچے کو سکھائی جاتی ہے، ہا خوا کا، یہ سب جو زیر زبر پیش، وہ بھی سیکھا. بچپن سے ہم نے وہ پوری نماز پڑھنی سیکھی، قضائیں پڑھنی سیکھی، آل دیٹ. جیسے بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے بچپن میں، وہ پھر بڑے ہو کے پھر ہم خیر اپنی منمانی کی. پھر قرآن خوانیوں میں قرآن پڑھا ہم نے، کلوں پہ لوگوں کی اس پہ 40ویں پہ ہم نے بخشوانے کے لیے، کسی محلے میں کچھ ہو گیا، کسی کے گھر پہ کچھ ہو گیا تو ہم جا کے ہم نے بھی سپارہ پڑھ لیا بیچ میں. تو ثواب کے لیے پڑھا، تلاوت کی صبح فجر میں، ہر مقصد کے لیے پڑھا، صرف ایک مقصد کے لیے نہیں پڑھا کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، میرا ذکر میرے لیے کیا نصیحت ہے. کہ نجم صاحب آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ تارڑ بھائی آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ آپ کو جواب مل گیا. آئی ایم گلیڈ. اللہ سے اللہ ہی مانگوں گا، لیکن جب بات آئے گی اپنی ذمہ داریوں کی تو پھر میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی تھی، کیونکہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ ایکسکیوز لے چکے جب انہوں نے ہمیں قرآن دے دیا. کیونکہ قرآن اللہ کی کمیونیکیشن ہے، اور لیلۃ القدر میں اس نے یہ کمیونیکیشن ہمارے حوالے کر دی. دین کمپلیٹ ہو گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. ناؤ آپ کو اور ہمیں تدبر سے ملے گا. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے. تو وہ تالا جو کھلے گا وہ تدبر سے کھلے گا. جیسے ابھی بھی ہم بیٹھ کے ایک برین سٹارمنگ ہی کر رہے ہیں نا، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، آپ رسپونڈ کر رہے ہیں وہاں سے. کوئی ایسی بات میں آپ کو اللاجیکل بات نہیں بتا رہا جو آپ کا دماغ، آپ کا دل اس کو اوکے نہیں کر رہا، بیکاز ہم ایک ہی جیسے لوگ ہیں. میں کوئی مریخ سے نہیں آیا، یا ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہمیں سب پتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے، لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، فرسٹ کلاس لائف کیا ہوتی ہے، پیسہ کیا ہوتا ہے، فیم کیا ہوتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. ہمیں سوشل میڈیا پتا ہے، ہمیں ٹیکنالوجی پتا ہے، میں دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں گیا. سو ہماری بات ریلیٹ ہوتی ہے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی خیالات، ایسے ہی سوالات آتے ہوں گے. تو جس دن یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس میں میرا ذکر ہے، تو اب وہ ذکر ہے کہاں؟ نیک لوگوں میں ہے،
تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جب کلمہ پڑھ لیتا ہوں, مسلمان بن جاتا ہوں, تو میری کچھ ڈیوٹیز ہیں جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں. جیسے ایک فوجی کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, ایک پولیس والے کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, ایک ڈاکٹر کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, ایک پروفیشنل کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے. اسی طرح ایک مسلمان کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جس میں اللہ ڈائریکٹ اس کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ اب تم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ تمہارا راستہ ہے, ایسے کرنا ہے, قرآن کو اس طرح سمجھنا ہے, والدین سے اس طرح پیش آنا ہے, میاں بیوی, کاروبار, ایوری تھنگ. یہ 98 آیات کے اندر اللہ نے ہماری جاب ڈسکرپشن. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, ذرا آس پاس دیکھیے, بالکل آنےسٹ ہو کر, یہ کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں نے بھی جب اپنے آس پاس دیکھا تھا تو نہ مجھے پتا تھا, نہ میرے فیملی ممبرس کو پتا تھا. اتنا پتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اگر کوئی پوچھ لیتا کہ یار ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری کتاب میں کیا کہتے ہیں اللہ, ایک اگر انگریز ہم سے پوچھ لیتا, کوئی نان مسلم پوچھ لیتا کہ یار ذرا بتاؤ تو صحیح تم میں ڈفرینس کیا ہے, مسلمان کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ہم زبان سے تو تھوڑا بہت بتا دیتے کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پر وہ کہتا ہے نہیں 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 یار, یہ تو پریکٹس ہے, یہ تو وہ ورشپ ہے, عبادت ہے. یہ بتاؤ کہ پرنسپلز میں, لائف سٹائل میں, ججمنٹس میں تمہیں کیا احکامات ملے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈفرینٹ آر یو فرام می. تو کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ یا ایھا الذین آمنو کی آیات کہاں 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 قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, کیا ریفرنسز ہیں اس کے, سورہ نمبر, آیت نمبر. اگر میں جانتا ہوں گا تو میں اس کو اپنا ایمان بتا دوں گا کہ دیکھو میرا یہ بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے. آپ کہیں جی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں, اور میں آپ سے کہوں اچھا یار ذرا بتاؤ تو صحیح ہے پولیٹیکل, میں نے تو سائنس سنی تھی, یہ پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو کیا آپ بتا نہیں دیں گے پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے. تو اگر میں واقعی مسلمان ہوں تو کیا مجھے اپنا ایمان کتاب سے بتانے کے قابل نہیں ہونا چاہیے؟